आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, इमरान खान से मुलाकात तय हो चुकी है। कौन कब खान साहब से अडियाला जेल में मिलेगा? अडियाला जेल के बाहर आज क्या हुआ? तशद्दुद हुआ। अहम तफसीलात हैं। खान साहब की बहनें गिरफ़्तार हो चुकी हैं, कहाँ पे बंद हैं। कुछ लोग जो हैं MPA वो ज़ख्मी भी हुए। ईरान का सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान ने उसकी मज़ामत की है। जाहिल टीचर ने क्या किया? महमूद खान अचकज़ई का हैरान कुन बयान। कैसा क्या आप इस बयान की कभी तवक्को करते थे? तो बिल्ली ना सिर्फ थैले से बाहर आ रही है, बल्कि सब चीज़ें जो हैं वो वाज़ह तौर के ऊपर होना शुरू हो चुकी हैं। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए अडियाला जेल के बाहर आज जो हालात और वाक़यात देखे गए। एक तो पाकिस्तान के अंदर शदीद बारिश थी, तूफ़ान था। एक हफ़्ता पहले पिछले मंगल को इमरान खान साहब की बहनों ने ये पैगाम दिया था कि 10,000 लोग जो हैं वो पहुँचे अडियाला जेल के बाहर। एक तो मौसम ख़राब था और दूसरा नीयत ख़राब थी। MPA और MNAs उस तादाद में नहीं आए, कारकुनान ज़्यादा आए और बारिश होने के बावजूद चंद सौ लोग आए। मैं अगर कहूँ तो 1,000 बंदा था मैक्सिमम, या 700-800 लोग थे, लेकिन थोड़े आए। उसके बावजूद अच्छी बात यह है कि लोग कम से कम आए तो ज़रूर। मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाते हैं ना कि इमरान खान और उसकी बहनों के लिए निकलो। साहिबो, जो लोग अपने आप के लिए नहीं निकलते वो इमरान खान और उसकी बहनों के लिए क्यों निकलेंगे? जो लोग फातिमा जिन्ना के लिए नहीं निकले, उनको एक कमरे के अंदर बंद करके से पेट में सरिये मार के मार दिया गया। और जो गुस्ल दिया जा रहा था जब उनको, तो तब पता चला कि इनको तो पेट में सरिये मारे गए थे। कायदे आज़म के साथ क्या हुआ? तो ये लोग अपने आप के लिए कैसे और क्यों नहीं निकले? देखिए, बागौर देखिए, सुनिए और जानिए। कितनी महंगाई है मुल्क के अंदर, कितना जुल्म, जबर और सितम है। मरीदगी का वाक़या देख लें, 26 नवंबर का वाक़या देख लें, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें। लोग नहीं निकले, लेकिन निकले भी। और जब ट्रेन मार्च हुआ, वोट देने के लिए निकले, खामोश इनकलाब लाया, गोलियां भी खाई इन्होंने बेशक, लेकिन ये कोई अकेले एक पार्टी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे कोई हजूम जो है वो इनकलाब नहीं ला सकता। यहाँ पे कौम बन के एक और नेक होके बाहर निकलना पड़ेगा। तो लोग कम निकले, लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर आप सूरत हाल देखें तो उस सूरत हाल में इमरान खान साहब की जो बहनें थीं, ना सिर्फ उन्हें गिरफ़्तार किया गया बल्कि वहाँ पे तशद्दुद हुआ। और एक MPA हैं जिनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग से है, राजा उनका नाम है, और उनके हवाले से अब ख़बर आई है कि वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन वो ठीक हैं। और इस सिलसिले में जो अपडेट दी गई हैं, वो उनका नाम है MPA तनवीर असलम राजा, जिनका तल्लुक़ बाग आज़ाद कश्मीर से है, रावलपिंडी से MPA हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इनके हवाले से अपडेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ़्तार किया गया, कारकुनों के ऊपर तशद्दुद भी हुआ, गोली भी चली। लोगों के ना आने की एक वजह यह है कि इनको फ़ोन करके बता दिया जाता है MPAs और MNAs को, रोदेदारों को, कि हम वहाँ पर मारेंगे, लिहाजा मौसम भी नहीं अच्छा, आपकी नीयत भी नहीं ठीक, हमारी नीयत भी ख़राब है, हम आगे से मारेंगे तो आप ना आएँ। तो इस वजह से लोग जो हैं वो वहाँ पे ठहर जाते हैं, क़याम करते हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब, परसों कल का दिन देखिए 8 है और परसों 9 अप्रैल है, और 9 अप्रैल को मौसम कैसा होगा, लोगों की नीयत कैसी होगी, हालात कैसे होंगे। पिंडी के जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी, लियाकत बाग नहीं पहुंच सकेंगे। कहां से निकलेंगे? 11 बजे उन्होंने पेशावर से निकला है, फिर कहां पहुंचेंगे? जहां रोकेंगे वहां पे जलसा हो जाएगा। और कितने लोग आएंगे? लोग हमेशा आ जाते हैं, KPK वाले तो हमेशा आ जाते हैं। आज पुलिस और मुजाहिरीन जो हैं वो आमने सामने हैं। अडियाला जेल के करीब मार्बल फैक्ट्री के नाके पर आलात कशीदा हैं। पुलिस ने भी वहाँ से फायरिंग की, शेल बरसाए, और कारकुनान ने भी जो है वो आगे से पत्थर मारे। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियाँ हैं और लाठी चार्ज है, जबकि अवाम की जानिब से पथराव। आज इमरान खान की फैमिली ने मुलाकात करनी थी, ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद शुरू कर दिया, बहनों को गिरफ़्तार कर लिया और उनको एक दुकान के अंदर बंद कर दी, और अब किसी को भी उनसे मिलने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। तो आप इस हारे आलम में क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब को डील करके बाहर आ जाएं? आप क्या समझ रहे हैं कि खान साहब को अब लचक दिखानी चाहिए? आपको लगता है कि खान साहब आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हैं? कि आप चाहते हैं कि खान साहब जेल से बाहर आ जाएं? किस तरीके से आएँ? आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? अपना फीडबैक और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। वहीं पे देखिए साहिबो कि इमरान खान साहब के हवाले से और भी चीज़ें हैं कि तय हो चुका कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात होगी। किसकी मुलाकात होगी? ये जज साहब ने कहा है कि उनके वकला को मिलने दें, चूँकि
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سلسلے میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا مطلوب درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے کی ہے اور نیب کی اسپیشل پروسیکیوٹر جاوید اشرف اور رافع مقصود جبکہ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت جو سلمان صفدر تھے انہوں نے 31 مارچ کے عدالتی حکم کا حوالہ دیا جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ متفرق درخواست کیا ہے, جس پر عمران خان سے ملاقات کی درخواست منظور کرتے ہوئے جیل حکام کو ہدایت کی گئی کہ وہ وکیل کی ملاقات یقینی بنائے. عدالت نے سلمان صفدر سے ملاقات کا وقت پوچھا تو انہوں نے دوپہر 2 بجے کا وقت تجویز کیا, جس پر عدالت نے اگلے روز 2 بجے ملاقات کرانے کا حکم جاری کر دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہر ہفتے 2 دن اپیل مقرر کر کے وکیل کو اپنے موکل یعنی کہ عمران خان سے ملاقات کا موقع دیا جا سکتا ہے. تاہم سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ پہلے جیل میں ملاقات کے بعد ہی وہ عدالت کی معاملت کریں گے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ خاتون ملزمہ کے حوالے سے سزا مطلوب درخواست پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور اگر اپیل پر دلائل شروع ہو جائیں تو 7 دن میں فیصلہ بھی ممکن ہے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کو پیر کے دن کی مصروفیات کا پیشگی علم نہیں ہوتا اور معاملے کو غیر ضروری طور پر اچھالا جانا نامناسب نہیں. بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کی حکم کے باوجود کیا عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر جمعرات کو عمران خان صاحب سے یا اس سے قبل کل بروز بدھ مل سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر ملیں گے تو کچھ کنڈیشنز ہوں گی اور بیرسٹر سلمان صفدر کو تو خیر پہلے بھی ملنے دیا گیا تھا. آگے ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بات دیکھنے والی ہوگی. دیکھیں نا آج عمران خان صاحب کی بیماری کے حالات اور واقعات پیچھے چلے گئے, قوم ڈائیورٹ ہوگی, بھول گئے. تو پنجاب سے انوکھی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں محکمہ پاشی کے 412 ریسٹ ہاؤس موجود ہیں جہاں پر وزراء, افسران اور ان کے رشتہ دار ٹھہرتے ہیں. پھر سنیے جی, پنجاب میں محکمہ پاشی کے 412 ریسٹ ہاؤس ہیں جہاں وزراء, افسران اور ان کے رشتہ دار ٹھہرتے ہیں اور ان 412 ریسٹ ہاؤسی سے سال بھر میں صرف 3,71,000 کرائے کی مد میں جمع ہوئے. باقی پیسہ کدھر گیا؟ یعنی ایک ریسٹ ہاؤس سے سال بھر میں 900 روپے یا اعداد و شمار پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے رکن رانا آفتاب نے پیش کیے اور حکومتی وزیر کاظم پیرزادہ نے ان اعداد و شمار کو تسلیم بھی کیا ہے. تو 412 ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس ہیں, وہاں پہ بکنگ ہو کے ان سے تو کروڑوں روپے یا اربوں روپے کمائی ہونی چاہیے تھی. ایران کا سعودی عرب کے اوپر حملہ. سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آج صبح ایران کی جانب سے اپنے مشرقی خطے ایسٹ ریجن پر داغے گئے 7 بلسٹک میزائلوں اور متعدد ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا. یہ دعویٰ ہے سعودی عربیہ کا. نشانہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ حملوں کا بنیادی ہدف سعودی عرب کی اہم ترین صنعتی اور پیٹرو کیمیکل تنصیبات تھیں. اب میزائلوں کو گرائے جانے کے باوجود ان کا ملبہ الجبیل کے صنعتی زون میں گرا جس کے نتیجے میں وہاں کی ایک بڑی آئل ریفائنری پیٹرو کیمیکل سینٹر میں شدید آگ لگ گئی. جانی اور مالی نقصان. الجبیل میں لگی آگ کے باعث متعلقہ علاقوں کو خالی کروایا گیا ہے اور صنعتی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں. تاحال کسی بڑے جانی نقصان کی باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی. تاہم نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. اہم دفاعی اقدامات کیا ہیں؟ شاہ فہد کازوے کی بندش. ایران کی جانب سے ممکنہ مزید حملوں کے پیش نظر سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا کنگ فہد کازوے اس کو کہتے ہیں احتیاطی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ایمرجنسی الرٹ ہے. ریاض اور دیگر بڑے شہروں میں کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے ورک فرام ہوم کی ہدایت جاری کر دی ہیں. پس منظر اور اس سارے عمل کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کشیدگی ہے, یہ کشیدگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی اس ڈیڈ لائن کے بعد بڑی جس میں ایران کو ابنائے ہرمز کھولنے کا حکم دیا گیا تھا. ایران نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس پر دباؤ بڑھایا گیا تو وہ خلیجی ممالک کی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا. دیکھیے 2 دن کی دھمکی دی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر میں بتاتا ہوں کہ ایران کے اوپر سعودی عرب جو ہے اس نے حملہ کیوں کیا. اگر آپ اس کو دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک پوری تہذیب آج رات کو دم توڑ دے گی. یہ تہذیب ہے جیسے رومنز ہیں, یونانی تہذیب ہے, اسی طرح سے فارس تہذیب ہے جس کو ایران کہتے ہیں اور یہ 1400 سال سے زائد عرصے سے پرانی ہے جو پھر کبھی واپس نہیں لائی جا سکے گی. یہ تہذیب فارس. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں, لیکن غالباً ایسا ہی ہوگا. تاہم اب جب کہ ہمارے پاس مکمل اور کلی طور پر نظام کی تبدیلی یعنی کہ رجیم چینج آ چکی ہے,
جہاں مختلف زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند ذہن غالب ہیں، تو شاید کچھ انقلابی اور حیرت انگیز طور پر اچھا ہو سکے، کون جانتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ ہمیں آج رات پتہ چل جائے گا، جو کہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہے۔ بتہ خوری، کرپشن اور موت کے 47 سالوں کا آخر کار خاتمہ ہوگا۔ ایران کی عظیم لوگوں پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ 47 سالوں سے مراد ہے کہ 1979 کے بعد جب خامنئی صاحب نے انقلاب لایا، رضا شاہ پہلوی کا اقتدار ختم کیا، درجنوں مرتبہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رات ہے بڑی اہم ہوگی اور یہ موت اور کرپشن اور بتہ خوری کی جو حالات ہیں یہ 47 سالوں کے بعد آخر کار اس کا خاتمہ میں کروں گا۔ تو جب ایسی دھمکی ملتی ہے تو پھر سعودی عربیہ، قطر تو پیچھے ہٹ گیا، بحرین کویت کے اندر تو بہت پرانے مساعد نے وہاں پہ اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، یو اے ای بہت بڑا گڑھ ہے ان کا۔ تو سعودی عربیہ کے اوپر ایران اس لیے حملہ کرتا ہے، جو کہ 7 بیلسٹک میزائل کو انہوں نے روک بھی لیا سعودی عربیہ نے، یہ بڑی کامیابی ہے ان کی۔ انہیں پتہ ہے کہ جب ہمارے اوپر اس نوعیت کا حملہ ہوگا تو یہ حملہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، کویت، بحرین سے ہوتا رہا، براہ راست تو وہاں سے امریکہ سے تو حملہ نہیں ہو سکتا، براہ راست تو اسرائیل بھی ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ قریب آتے ہیں، ایئر بیس دیتے ہیں، اسلامی ملک اپنے اسلامی ملک کو یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے مرواتے ہیں۔ تو لہٰذا ایران کی مجبوری ہے کہ وہ ان جگہوں کے اوپر حملہ کر کے ان کے ایئر بیسز کو تباہ کرے، ان کے فوجی جو وہاں پہ ان کو مارے اور اپنا بچاؤ کرے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ایک ایران جو ہے وہ کیوں مارتا سعودی عربیہ کو؟ اب دیکھیں، عطا تارڑ صاحب نے مزاحمت کی ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم مزاحمت کرتے ہیں اس چیز کی کہ جو ایران نے حملہ کیا کس کے اوپر جی؟ سعودی عربیہ کے اوپر۔ تو کیا وزیر اطلاعات جو ہیں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کرتے ہیں جو حملہ کیا ایران نے سعودی عربیہ کے اوپر، تو یہی وزیر اطلاعات جو ہیں صاحبو، سوال یہ ہے کہ سعودی عرب پر ایرانی حملے بلا جواز، قابل مزاحمت اور ناقابل قبول ہیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ۔ تو سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایران کے اوپر حملے ہوتے ہیں ان کی مزاحمت کیوں نہیں کرتے؟ صاحبو، آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے کہ پاکستان ایران کے اوپر ہونے والے حملوں کی مذمت نہیں کرتا، سعودی عربیہ کی کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کعبہ اور قبلہ ہے؟ کیا اس لیے کہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے؟ کیا اس لیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ملتا ہے؟ کیا اس لیے کہ مزید پیسے ملیں گے، یا کیا وجہ ہے؟ ایران بھی تو اسلامی ملک ہے نا، وہ بھی تو مسلمان ہے نا۔ ایک ایران کو سعودی عرب کے اوپر حملہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان تمام اسلامی ممالک کو، اسرائیل اور امریکہ کو اڈے دے کے ایران کے اوپر حملے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات دونوں اطراف سے جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ چیزیں کس طرف جائیں گی، لیکن ایران نے جو سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کیا اس کی وجہ جو ہے وہ اپنا تحفظ کرنا ہے۔ آگے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ٹیچر نے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی ضلع رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور سٹی خان بیلا کے نجی اسکول اقرا سائنس اسکول کے پرنسپل چودھری ماجد علی نے بچے کے بیگ سے موبائل فون برآمد ہونے پر پہلے بچے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد میں بچے کو گنجا کر دیا۔ بچے کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن تاحال جلاد پرنسپل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ فہیم اختر ملک نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیے صاحبوں کہ آج کے دور میں موبائل فون کا استعمال اگر مثبت طور کے اوپر کیا جائے تو بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بن سکتا ہے، مگر چونکہ ہمارے ہاں اکثریت اساتذہ کو اس کا اندازہ نہیں، لہٰذا وہ موبائل ہی کو گندی چیز تصور کرتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک موبائل ملنے کے اوپر کلاس روم میں پرنسپل نے اتنا مارا بچے کو کہ اس کو اسپتال لے جانا پڑا، اور اتنی صورتحال خراب ہوئی کہ یعنی کہ غصہ کسی اور کے اوپر اور نکالتے کسی اور کے اوپر ہیں۔ اور اگر یہ بات غلط بھی ہو مان لیتے ہیں تو پھر بھی ان کو اتنا جو ہے وہ مارنا نہیں چاہیے۔ صاحب حکمرانوں کا جھوٹ کس نوعیت کا ہے؟ خدا کے واسطے عوام کو ریلیف دیں۔ پاکستان کا شہری مر چکا ہے، ہم نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں، اگر ہمیں تکلیف ہے تو جس بیچارے کی تنخواہ ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ حکومت لانگ ٹرم پلان بنائے، شرمیلا فاروقی نے ایسے کہا۔ محترمہ نے اپنی گاڑی پتہ نہیں کہاں اور کب پارک کی ہے، ان کے چیئرمین سمیت تمام رہنما بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ شمیلا فاروقی صاحبہ، اچھی بات ہے کہ ایوان میں آپ آواز اٹھا رہی ہیں، مگر کوشش کر کے سچ بولیں اور وہی کریں جو عام عوام کے سامنے کہتے ہیں۔ صاحبو، آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے تحریک انصاف کے خلاف اعلان کیا ہے، بول اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اسد اللہ خان صاحب کی وہ باتیں درست تھیں۔ پنڈی جلسے کے لیے پی ٹی آئی نے مشاورت نہیں کی، شکوہ۔
کسی ایسے احتجاج کی حمایت نہیں کریں گے جس میں لوگوں کے بچے مارے جائیں. ڈر اور خوف اور بہانہ. مائنس عمران خان پر مزاحمت کریں گے. بڑی بات. محمود خان اجگزئی. تحریک انصاف کے ذمہ داران سامنے آئیں اور اگر انہوں نے مشاورت کی ہے تو ثبوتوں کے ساتھ اجگزئی صاحب کو غلط ثابت کریں. اگر مشاورت نہیں کی گئی تو بھی انصافین کو بتائیں کہ مشاورت کیوں نہ کی گئی. ہے نا کوئی اہم بات. مشاورت کر لیں تو پھر بھی انکار، نہ کریں تو پھر بھی انکار. کسی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں بچے ماریں. وہ اس احتجاج کا تو حصہ بن جائیں جو عمران خان کو ریلیز کروانے کے لیے کرتا ہے. یہ بھی بڑا گورکھ دھندا ہے. یہ اجگزئی صاحب کے حوالے سے اتنی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، باقی یہ مشاورت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے تھی. کس کو؟ پاکستان تحریک انصاف کو. کیوں کرنی چاہیے تھی؟ آپ ان کے ساتھ اتحادی ہیں. میں مانتا ہوں یہ احتجاج جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہا. یہ آپ جو ہے وہ اپنے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. اس کے باوجود ان کے گلے شکوے دور کیجیے اور ثابت کیجیے آپ نے ان سے جو ہے وہ مشاورت کی تھی. تو جب ان کے پیچھے لگ کے نیت کر کے آپ 1.5 سال سے احتجاج یا سال سے نہیں کر پائے، تو جب یہ نہیں کر رہے تو سہیل افریدی جب احتجاج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر محمود خان اجگزئی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. تو بھائی انہی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے نا، جو بچوں کو مارتے ہیں، جو بے گناہ لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کرتے ہیں، جو بے گناہ عمران خان کو جیل میں رکھتے ہیں، جنہوں نے سارا کچھ کیا. تو لہٰذا آپ کو کب یہ پتہ چلے گا کہ احتجاج کرنا کس وقت درست بات ہے؟ کب یہ پتہ چلے گا کہ بچوں کو مارنے والی ماں جو ہے وہ مر چکی ہے اور اب ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، آگے سے بچوں کو کوئی مارے گا نہیں؟ تو یہ محمود خان اجگزئی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو چیزیں ہیں، یہ بھی ایک بڑا عجیب قسم کا گورکھ دھندا بن چکا ہے. آگے چل کے میں کل بیان کروں گا ایک بڑی سٹوری آپ کے ساتھ. آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی کنگز پارٹی، نئی سیاسی جماعت بنائی جا رہی ہے. وہ کس سیاسی جماعت کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکشن سے قبل بنائی جا رہی ہے؟ صاحب اس میں کون کون شامل ہوگا، کیوں شامل ہوگا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے؟ میں الیکشن تک آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے، چیزیں ہیں، جو کرپشن ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو وہاں کے سیاسی حالات ہیں، کم از کم ہفتے میں 2 سے 3 ایپیسوڈ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ضرور کریں. تو صاحب اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیجیے. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.